अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और रेफरेंस में 3 सवालात पूछे गए हैं। रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है आर्टिकल 63 की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। रेफरेंस का ये मुसव्वदा है। मुसव्वदे के मुताबिक क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा। मुसव्वदे के मुताबिक आपको बताएं, क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद इकदामात क्या हो सकते हैं? आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। मुसव्वदे का ये मतन है। आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर हो गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रेफरेंस में 3 सवालात पूछे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। आर्टिकल 63 की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। रेफरेंस का मुसव्वदा है क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा। क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद इक़दामात हो सकते हैं। आर्टिकल 63 में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। ये मुसव्वदे का मतन है। आर्टिकल 63 की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और रेफरेंस में 3 सवालात पूछे गए हैं। रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। अटॉर्नी जनरल का ऐसा कहना है। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? रेफरेंस का ये मुसव्वदा है। तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सज्जाद है। सज्जाद, कहिएगा इस मुतालिक। सज्जाद, बताइएगा आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, क्या मतन है इसका? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की जानिब से सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये जो सदारती रेफरेंस है इसमें 2 से 3 सवालात पूछे गए हैं और आज जो इसका मुसव्वदा हमारे सामने आया है ये इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है या नहीं, और अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला जाए तो क्या वो काउंटिंग में शुमार किया जाएगा नहीं। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि ऐसा करने वाला क्या सिर्फ नाअहल कहलाएगा या फिर ताहयात नाअहल होगा। इसके अलावा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं, और क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा। और इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद इक़दामात क्या हो सकते हैं, और आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तशरीह इस्तदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर तमाम तर तफसीलात के लिए। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सकेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रेफरेंस से मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म होंगे। PTI के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। उन्हें सजा देना ऐसे अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सकेगा और रेफरेंस से मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। PTI के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। इन्हें सजा देना ऐसे ही अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को सजा दी जाए। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी की जानिब से यह लिखा गया है कि आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सकेगा।
OIC اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ بطور مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور بیشتر وزرائے خارجہ آج تشریف لے آئیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس منگل کو ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ مسلم امہ کو درپیش مسائل زیر بحث آئیں گے۔ 100 سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی۔ ابھی آپ کو براہ راست فیصلہ آباد لیے چلیں گے جہاں پر شفقت محمود اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ناکام ہوگی اور یہ چور جو ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں سارے 3 اسٹوجز، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کامیابی ملے گی اور ان کی روز دن بدن جو عوام میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو بالکل کامیابی نہیں کوئی۔ فیصل آباد میں ہماری مختلف کام کیے ہیں جن کے بارے میں مختصر کہنا چاہتا ہوں۔ ٹوبا ٹیکسنگ و جنگ میں یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت منصوبوں میں تیزی سے کام جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا کام بھی فیصل آباد کے لیے شروع کیا گیا ہے اور IT یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر شفقت ICU یونٹ کا افتتاح کیا، یعنی کہ دیکھیں بڑی لمبی تفصیل، بے شمار کام فیصل آباد میں اور سارے پنجاب کے سارے اضلاع میں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہیں ان کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو صحت کارڈ ہے اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہے پنجاب میں پچھلے 3.5 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہر حلقے میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری رہے گا۔ یہ تحقیق ان کی ناکام ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور جو ایک پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ملک کو تبدیل کرنے کا سفر شروع کیا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ نہ صرف کہ انڈسٹری میں ایکسپورٹس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ساری جو ہمارے جو زرعی اجناس ہیں جو مین کراپس ہیں ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ یہ لوگ پریشان ہیں، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے شہباز شریف نے جو مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈالے ہیں وہ اب ایکسپوز ہیں اور عدالت۔ وفاقی وزیر تعلیم فیصل آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ OIC بلائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے، اب ان کا یہ بیان ہے کہ وہ طالبان کے لیے بلائی گئی ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کے بیان پہ میں یہ کہوں گا کہ سیاست ایک حد تک تو اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں پہ وہ ملک دشمنی کی سرحدوں پہ چلی جائے وہاں پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں کہ انہوں نے یہ شاید جانتے بوجھتے باتیں نہیں کی، شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے بیانات سے پاکستان کو اور ہماری ساکھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میری ان سے بھی تمام سیاستدانوں سے یہ درخواست ہے کہ OIC کے اجلاس کے موقع پر سیاست نہ کریں۔ یہ آپ کے ملک کی ساکھ کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور سیاست جو ہے وہ سرحدوں کے اندر اچھی لگتی ہے، آپ کریں، مارچ کریں، بات کریں، بیان بازی کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ملک دشمنی کا ایجنڈا آگے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں کہ یہ شاید ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کو پیچھے بھی ہٹیں گے اس سے، اور شاید ہٹنا چاہیے۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو 3 گروپ کے ممبرس ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے صوبائی وزراء کے، ان رابطوں کا کیا نتیجہ ہے اب تک، اور کیا آج کی کیبنٹ میٹنگ میں 3 گروپ کے وزیر جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کی کیبنٹ میٹنگ میں تمام وزراء ہماری اطلاع ہے کہ انشاءاللہ شریک ہوں گے،
ترین گروپ کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات چیت جاری تھی, باقی جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی ہیں ان سے بھی بات چیت جاری ہے اور مشاورت جاری ہے, اور ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے, اور انشاءاللہ آج کی کابینہ کی میٹنگ میں بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ. شام سے پہلے آپ کے اتحادی بولے چودھری صادق حسین جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں, انہوں نے آپ کے قانون رکن قومی اسمبلی کے بارے میں کہا کہ کس قسم کی وہ فوج اور عدلیہ کے بارے میں زبان بول رہی ہے, انہیں اس زبان سے گریز کرنی چاہیے کہ آپ کے اتحادی ایم ایل اے نے کہا. پھر کل رات کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف غیر علوم پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال کون آپریٹ کر رہا ہے, پی ٹی آئی کا قومی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, اور کیا یہ کوئی خود سے کوشش ہے کہ قومی اداروں کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے, یا انٹینشنلی کہیں یہ کام شروع ہو چکا ہوگا؟ اچھا دیکھیے, وہ جو خاتون ایم این اے کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے ان کا ایک آڈیو کلپ سنا تھا لیکن وہ مکمل نہیں تھا, تو میں ظاہر ہے اس کے پورے کانٹیکٹ سے واقف نہیں ہوں, اور ان کو وضاحت کا موقع بھی اس میں ملنا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا روز اول سے یہ مشن رہا ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف سازشی بیانیے کو پروان نہیں چڑھنے دینا. ہم نے تمام اداروں کو ایک پیج پہ رکھنا ہے, کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کا مفاد ہے, اسی میں ریاست کا مفاد ہے, اسی میں عوام کا مفاد ہے, اور اسی مشن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. بہت زیادہ ایسے اکاؤنٹ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسا زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا بھی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو ایسے بیانیے پہ یقین رکھتی ہے, نہ ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور نہ ہی ہم اداروں کی عزت کے اوپر آنچ آنے دیں گے. اس کے اوپر ہم لوگ بہت کلیئر ہیں. کیا صاحب یہ بتائیے گا, جو منحرف خواتین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے, کوئی پیسے نہیں لیے, انہوں نے اپنی زمین کی آواز اٹھائی ہے لی, اور اس وجہ سے وہ لگ چلے گئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ لاہور میں ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ابھی پیمز ہاسپٹل کی تقریب میں آپ کو لیے چلیں گے جس کے نئے شعبے کا افتتاح کیا گیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں تقریب سے. اور اس کے بعد سے سن 85 سے لے کے آج تک کے سال گن لیجئے, اور جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے اسلام آباد کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن کوئی بڑا پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہیں بنا. اس صورتحال میں جو ہمارے موجودہ ادارے ہیں, جو ہسپتال ہیں سرکاری, ان کے اوپر بے انتہا پریشر اور بوجھ ہے, نہ صرف اسلام آباد کے اپنے شہریوں کا جن کی تعداد بڑھ گئی ہے, بلکہ گرد و نواح سے آنے والے لوگوں کا بھی. اس صورت میں بہت زیادہ اہم تھا کہ اسلام آباد کی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے. آج آپ نے 2 پروجیکٹس کا افتتاح کیا. سب سے پہلا پمز کا ایمرجنسی روم. پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے کہ جب بیمار مریض آتا ہے اور وہ بیماری کی شدت کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلا دروازہ جس چیز کا وہ کھٹکھٹاتا ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے. اور اگر وہ سروسز اچھی نہ ہوں, اس کے لیے مناسب جگہ نہ ہو, اس کا پیشنٹ فلو نہ ہو, وہاں کے ٹرین ڈاکٹرز نہ ہوں, تو پہلا ایکسپیرینس ہی مریض کا خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بہتر بھی کریں تو وہ کمپلیکیشنز جو شروع ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہوتا ہے. سو اس لیے کسی بھی بڑے ہسپتال کا, آپ نے سنا 1250 بیڈز ہیں, اتنا بڑا ہسپتال ہے, اس کا جو ایمرجنسی یونٹ ہے وہ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں سیاسی پارا ہائی. اپوزیشن جماعتوں کے قومی اسمبلی کے 25 مارچ کے اجلاس پر اعتراضات برقرار ہیں. قانونی لاہے عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا. اپوزیشن اراکین کی شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آج پھر بیٹھک لگے گی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امرین بتائیے گا. بالکل جی, بات کریں سیاسی درجہ حرارت کی تو سیاسی درجہ حرارت خاصا زور پکڑ چکا ہے. تحریک عدم اعتماد کے معاملے کی بات کریں تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ بھی جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. تو چونکہ 27 مارچ بھی قریب, اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جلد ہی پیش کرنا چاہتی ہے, اور اسی معاملے پر جماعتوں میں بحث کا عمل بھی جاری ہے. رات کو عشائیے پر اپوزیشن اراکین کو مدعو بھی کیا گیا.
جس میں اس بات کو زیر بحث لایا گیا چونکہ اجلاس کو لے کر جو 25 مارچ کو اجلاس ہونا ہے اس پر اپوزیشن میں خاصے اعتراضات پائے جا رہے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ 25 مارچ کو اجلاس بلائیں گے اور اس کے بعد ہی وہ ملتوی بھی کر دیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جتنی بھی مدت ہو اس تک ملتوی کر سکتے ہیں. اس پر اپوزیشن میں خاصے اعتراضات پائے جا رہے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے بھی یہ موقف دے دیا ہے کہ یہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس دن تحریک عدم اعتماد پیش کریں, جبکہ دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد 25 مارچ کو بھی پیش نہیں ہوگی. تو آج اسی حوالے سے اپوزیشن اراکین ایک مرتبہ پھر مل بیٹھیں گے. شہباز شریف کی رہائش گاہ پر تمام اراکین جو ہے وہ مل بیٹھ رہے ہیں. اجلاس کے بعد تمام جو اراکین ہیں وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ قانونی لائحہ عمل بھی اختیار کریں گے. جی بہت شکریہ امرین علی, آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے. نون لیگ کی رہنما رانا ثناءاللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چاہیے 13 لوگوں کو انہوں نے خود جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں. خود انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کی ٹوٹل جو اکثریت ہے وہ 6 ووٹوں کی ہے. 178 ووٹ لیے تھے اس نے جو ہے وہ اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا. جب 13 لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ لینی چاہیے. آئین کی جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں, کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ایم این اے کو ووٹ کے حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا, اس کے کوئی بھی کنسیکوینسز ہوں. اگر کنسیکوینسز ہیں تو وہ اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا. اگر آپ اس بات کو ہی روک دیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جو ہے وہ ایم این اے کا یہاں اسمبلی میں آنے کا یا وہاں پہ ایز ممبر ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ تو پھر سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئین میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. یہ صرف اس پروسیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں. اسپیکر کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر کے خلاف جی مئی میں نواز شریف کے پاکستان آنے کی اطلاعات ہیں. بورڈ آف گورنرز پیمز ڈاکٹر نشیروان برکی, ڈاکٹر فیصل سلطان, چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک, خواتین و حضرات, میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی, جب ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ, تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمس کی. تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں, کہ جو سب سے تکلیف میں لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں. اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی, وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو. تو یہاں الٹا ہے کہ پیمز کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا, لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے. جب میں نے دیکھا تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں, گرام ریپ, جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا. اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے, آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے. تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو, یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں. تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے, جو اسپیشلسٹ ہے, اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا. جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا. یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے, جنرس لوگ ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے. تو انہوں نے اسپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور یہ پاکستان میں
سب سے سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لنک کی. جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے. آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے. سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے. تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں. تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے. اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی. میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو. یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور یہ کتنا بڑا خواب تھا تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ، پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے. قرضے لے لیتے ہیں لوگ غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکیں جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی اب ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا،
بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلس کے, کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں, نرسز نہیں ملتی تھی وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے ہیلتھ کیئر ہو, چاہے تعلیم ہو, کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں, ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا, کیونکہ سسٹم, تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے, یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے, وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں, وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں, پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے, یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر, ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس, ایک کریکولم, نصاب, اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے, صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل, لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا, ذہن بدلے تھے انہوں نے, فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے, وہ صرف مسلمان نہیں, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی, انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے, کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے, ہیلتھ میں وہ کیا ہے, اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے, آمدنی کم تھی, ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے, ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیے میں پمس کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ وہ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں, میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے.
اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے, تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ. اسپتال کے نئے شعبہ ایمرجنسی کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پمز کی ایمرجنسی کے حالات انتہائی خراب تھے. جدید ایمرجنسی کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی. انسانیت کا تقاضا ہے صحت کی سہولیات بہتر کی جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں صحت کے حوالے سے کسی حکومت نے کام نہیں کیا. خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.